वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस नज़र आती हैं आजकल इंस्टाग्राम पे जिससे हमें अवेयरनेस मिलती है कि कायरोप्रैक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे हम देखते हैं स्पेशली किसी को बल पड़ता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी हड्डी को कैसे मोड़ तोड़ देते हैं। इस तरह से कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम होता है। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर नदीम साहब जो कि कायरोप्रैक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं सर, आप प्रेशर। सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कायरोप्रैक्टर बेसिकली क्या टेक्निक है और फिजियोथेरेपिस्ट से ये किस तरह से डिफरेंस है? बेसिकली ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर। फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वो बायोमैकेनिकल के ज़रिए करते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेचिंग करके, उसको मैनिपुलेट करके और उसकी एक्सरसाइजेस के ज़रिए करते हैं। और कायरोप्रैक्टर में हम बेसिकली काम करते हैं स्पाइन के ऊपर। स्पाइन मतलब अगर आपके नेक में पेन है, बैक में पेन है, थोरेसिक पेन है, चेस्ट में आ रही है तो उसको हम क्रैक करना है, इसको कहते हैं हम क्रैकिंग करना। क्रैकिंग करके मतलब होता है कि उसको, जैसे अब आपने सुना कि आपने कहा कि पटाखे निकालते हैं जब मरोड़ते हैं तो उसको उस तरीके से करते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर फिजियोथेरेपी से डिफरेंट है इस सेंस में कि उसमें आपके नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करना होता है। तो उसको जब रिलीज़ करेंगे तो आपको एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप उस वक़्त बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं लैपटॉप के ऊपर, अपने डेस्कटॉप के ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा एक वर्किंग है आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी की, तो उसमें आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। सर कमर दर्द और गर्दन दर्द के आराम के लिए कितना ये कारआमद या मुफीद है कायरोप्रैक्टर? बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात भी रखनी पड़ती है। वो एहतियात मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस चीज़ के लिए। जैसे आजकल हमारे पास एक आईटी का एक दौर चल रहा है और जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग या बच्चे जो आजकल काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, मतलब वो बैठते हैं 6-6 घंटे के लिए, 5-5 घंटे के लिए, तो उसमें जब उनका पोस्चर ठीक नहीं होता तो उसकी जो आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो उनकी जो गर्दन में दर्द होता है और एक हंच बैक बन आता है। ख़ास तौर पे हम बात करते हैं इसकी नेक की, तो उसमें फिर वो पेन शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है। और सेम एज़ कि आपकी जब आप पोस्चर ज़्यादा देर के लिए बैठेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, तो उसमें भी आपकी बैक पेन शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं अलाइन करना। कायरोप्रैक्टर का बेसिकली जो एक मकसद होता है उसको करना कि हम स्पाइन को अलाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ज़्यादातर पोस्चर ख़राब हो जाता है तो मसल्स स्पैज़म हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। जब टाइट होते हैं तो उसकी जो नॉर्मल कर्व होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको जब आप क्रैकिंग करते हैं या कायरोप्रैक्टर से आप उसका ट्रीट करते हैं तो उसको अलाइन हो जाती है। और वो अलाइन उस वक्त होती है जब आपकी क्रैकिंग होती है तो उसके प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है जो मैंने अपने क्लिनिक्स पे भी बहुत ज़्यादा देखी है जब बच्चे आते हैं इस तरीके से। और जब क्रैकिंग करते हैं, आपने कहा कि इसके लिए कुछ एहतियात होती है, वो एहतियात क्या होती है? एहतियात तो बहुत सारी होती हैं। अब एहतियात इसके लिए आपको मैंने बताया कि जैसे जब हम क्रैकिंग करते हैं या कायरोप्रैक्टर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक आपको इजाफी चीज़ बता दूं कि एज ए कायरोप्रैक्टर आई हैव, मतलब मेरा एक डिप्लोमा है फ्रॉम पोलैंड, तो एक स्पेशलिटी है उस चीज़ में आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो फिजियोथेरेपी को ही कायरोप्रैक्टर के लेके चलते हैं। तो करते तो वो भी ठीक ही होंगे, लेकिन एक एहतियात इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसमें जब आप देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, या हम एक ओल्ड एज में जाके करते हैं लाइक 60, 50, 60, 70 के एज में करते हैं, तो उनकी जब बोन्स ऑस्टियोप्रोटिक होती हैं, ऑस्टियोप्रोटिक का मतलब कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ती है। उसको थोड़ा सा क्योंकि इसमें एक थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है इसमें और वेलोसिटी कम होती है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, तो उसको इस वजह से एहतियात से करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके फिर हैपेजर्स होते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं और ख़ास खुदा न खास्ता
برین بھی ڈیمیج ڈیمیج ہو سکتا ہے. خطرہ ہوتا ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ کائروپریکٹر کا اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ شاید اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو ریلائی نہیں کر پائیں گے نا اس طرح سے کہ آپ ہماری برین پکڑ کر یا گردن پکڑ کر اس کو بالکل موڑ دیا جائے یا سم تھنگ اس طرح کر دیا جائے. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائروپریکٹر سے یہ ہمیں یہ کروا لینی چاہیے؟ مطلب اب آپ کے کوشچن کا مطلب ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن دیکھنی چاہیے یا آپ کو یہ پریکٹس دیکھنی چاہیے؟ پریکٹس دیکھنی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی کہ کوالیفیکیشن تو لازمی بات ہے کہ اس کی وہ دیکھنی چاہیے. پھر دوسری چیز اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہونا چاہیے. مطلب فریش بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایکسپیرینسڈ ہوگا تو وہ پھر زیادہ کیونکہ اس کے ایک ہاتھ سے نکلے ہوتے ہیں پیشنٹس, تو وہ اس میں زیادہ چیز وہ احتیاط سے بھی کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ بھی اس کے کیا دیکھنا چاہیے, تو جب بھی آپ کی, لیکن اس کو اگر آپ کرونک چیز ہے, مطلب آپ کی بیک ایک ہے, اس میں پی آئی ڈی ہے, پی آئی ڈی مطلب کہ ڈسک بلج ہے, یا اس میں موڑوں کا پرابلم آ جاتا ہے, یا نرو کمپریشن آ گئی ہے, ڈیفینیٹلی کہ اس میں بھی کائروپریکٹر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. لیکن اسی کو پھر جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس میں ایکسپیرینس کا بہت زیادہ رول آ جاتا ہے, اور ایکسپیرینس ہی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. کائروپریکٹر میں فزیوتھراپی میں تھوڑا سا اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ صرف اسٹریچنگ کرتے ہیں, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کی ٹریٹمنٹ کو فزیوتھراپی کے اور کائروپریکٹر کے اس میں. لیکن فزیوتھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایک, اگر آپ نے اس کو ریلیکس کرنا ہے تو وہ ایک ٹائم لے گا, اس کو ٹائم ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے اس کو ریلیکس ہونے کے لیے. لیکن کائروپریکٹر میں اگر آپ جیسے اب آپ بیٹھے ہیں, آپ ایک لانگ ٹرم کے لیے بیٹھے ہیں, مطلب گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, تو اگر آپ کے بیک میں تھوڑی بہت جب اٹھیں گی تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی, تو اس وقت آپ کریکنگ کریں گے تو اسی وقت آپ کی وہ چیز ریلیکس ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کا بینیفیشیل ہوتا ہے. تو فزیوتھراپی میں اور کائروپریکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایٹ وانس آپ اس کو رزلٹ مل جاتے ہیں. فزیوتھراپی میں تھوڑا سا ڈیلے اس کا ہوتا ہے. سر کائروپریکٹر جو ہے وہ اور کن طریقہ کے مطلب کس درد کے لیے مؤثر علاج ہے؟ بیسیکلی جو کائروپریکٹر ہے وہ صرف اور صرف آپ کی اسپائن پہ کام کرتا ہے. اب جہاں پہ تو بہت سارے جی وہ پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں, جیسے انگلیوں کے بھی, شولڈرز کے بھی, کونیوں کے بھی, بٹ اس میں کائروپریکٹر کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا. پٹاخے تو ہر جوائنٹس میں ہی نکال آتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو آپ کی جو اس کی میں نے بتایا کہ یہ نروز کے اوپر پریشر جب پڑتا ہے تو اس کی ایک ایئر ببلز ہوتے ہیں, اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر ہم کام کرتے ہیں اسپائن کے اوپر, سروائکل, تھوریسک اور لمبر کے اوپر زیادہ کرتے ہیں. تو اسی ہی میں کریکنگ کر کے تو اسی کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. اس کے لیے بقایا پھر وہ جرک دینا ہوتا ہے, تو وہ کسی ہپ جوائنٹ پہ یا شولڈر جوائنٹ پہ تو وہ تو ہلکا پھلکا اس میں بھی کائروپریکٹر کا رول جاتا ہے. لیکن زیادہ جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ اسپائن پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سر پروپر ایک اسکیننگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ پرابلم ہے اور کائروپریکٹر جو ہے کہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو ایکس رے اور ایم آر آئی کی بہت زیادہ حد تک ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ ڈسک بلج ہے تو اس کو احتیاط سے کرنا ہے. اگر آپ کی جیسے اب میرے پاس بہت سارے بچے آ جاتے ہیں جو آئی ٹیز پہ کام کرتے ہیں, تو ان کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایک 2-3 مہینے سے ہم ایک اریٹیشنز ہو جاتی ہیں, جو مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو پالپیٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو مسلز اس کے جو گردن کے جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں. تو جب اس کو کریکنگ کرتے ہیں تو وہ اسی وقت انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اور یہ ایک ایکسپیرینس ہے میرا اپنا اس کلینک کا بھی اور ہاسپٹلس کا بھی, جہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے. زبردست. ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے. جراح بیٹھے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے پٹیاں وغیرہ سم تھنگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ میرا خیال ہے بڑے عرصے سے کائروپریکٹر کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اب ڈیفینیٹلی کہ وہ کائروپریکٹر کا بھی کرتے ہیں, وہ تو آرتھوپیڈک کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو بعض جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے بالکل پوری ایک انہوں نے ایک میڈیکل کی دکان کھولی ہوتی ہے. اب بہت سارے میرے ایکسپیرینس میں بہت ساری ایسے چیزیں بھی آئی ہیں جس میں کوئی بابا صاحب ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. جیسے اب میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, دم کے ذریعے یا وہ اس کے وہ ٹانگ مار کے تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو میرا اپنا جو ایک کنسرن ہے یہ ہے کہ لیکن اسپائن جو ہے آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے باڈی میں. آپ کا حرام مغز وہاں سے گزر ہے, آپ کی پوری نروز وہاں سے گزری ہوتی ہیں, اور حرام مغز کو ہی اس نے اسپائن نے ہی بچانا ہوتا ہے.
اگر آپ کا اسپائن تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ خدا نخواستہ زندگی سے بھی جا سکتے ہیں، پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ جراح بیٹھے ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھے آپ کی ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ صرف ایک اندازے پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب جیسے وہ اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ کھینچ کے کر دیتے ہیں، ایسے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جس میں انہوں نے ہڈی تو جوڑ دی لیکن وہ ہڈی پراپر جڑنے کی بجائے وہ ٹیڑھی جڑ گئی، اب انہوں نے اس کو کر دیا۔ اب ایسے اسپائن میں بھی ہوتا ہے ایسے، اور اس میں جب آپ کوئی زور لگا کے کرتے ہیں تو اسپائن کی جب ایک اسپائنل کارڈ ہے، اب اس کے مطلب اس میں اگر آپ نروز کے اوپر کو پریشر آ گئے تو آپ کی پیرالائزڈ ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسی چیز میں اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ جو آپ آپریٹ کراتے ہیں، جیسے آپ بہت سارے ہمارے سرجنز ہیں جی کہتے ہیں کہ جیسے ڈسک بلج ہو گئی ہے یا نرو کی کمپریشن آ رہی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آپریشن کرا لیں، تو اس کا بھی 50-50 ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور پھر خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن جو جراح بیٹھے ہیں وہ اپنے تکے پہ کام کرتے ہیں، اور میں اس کو تو ڈینائی کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ کسی کوالیفائڈ کے پاس جائیں گے، اس نے آپ نے ایک ایکس رے دیکھنا ہے، اس کی ساری رپورٹس دیکھنی ہے، تب جا کے اس نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہاں اس نے وہ کرنا ہے، کیونکہ اس کی ایک ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اس نے پڑھا بھی ہوتا ہے۔ اب جراح نے اس نے کہتا ہے کہ جی وہ مجھے باپ دادا سے لے کے آئے، اب کیسے ہو جاتا ہے یہ مجھے سر آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے ہیں جنہوں نے جراح نہیں ہے سم تھنگ جو خود سے انہوں نے بل نکالا ہو یا ایسے کیا اور اس کیس کو مزید ورس کر دیا؟ بالکل آئے ہیں، بہت سارے ہیں، یہ ایک نہیں بہت سارے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی تھی جس میں شی واز ینگ، اس میں مطلب 30 ایئرس کی تھی، تو ایک وہ بابے کے پاس گئیں تو بابے نے اس کو کیا کیا کہ اس کے بیک ایک تھی تو اس کو جھٹکا دیا، جھٹکا ایسے کیا کہ کھڑا کر کے تو ٹانگ پیچھے سے مارتے ہیں وہ ایک اسپائن کے اوپر، کمر کے اوپر یہاں پہ پیچھے، تو وہ اس وقت تھوڑا سا اس کو لگا کہ میرے کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس کو کہا جائے کہ اس کو گھر لے جائیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ صرف چل کے گئی تھی، آئی وہ اس کے اوپر ایمبولینس کے اوپر ہے، اور اس کے بعد وہ میرے پاس بھی آئی تو اس کی پوری کی باڈی شیورنگ آ رہی تھی، اور وہ بالکل اس کے بعد کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی، چل ہی نہیں سکے وہ ساری زندگی، وہ بالکل وہ کھڑی نہیں ہو سکی بیچاری ساری۔ تو اس کے لیے یہ چیز خطرناک ہوتی ہے اس چیز میں، اور ایسے بہت سارے ایسے کیسز دیکھیں کہ گردن کا درد تھا کسی کا، بلکہ وہ پیشنٹس ہمارے باہر سے آئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کسی کو بتایا کہ یہاں پہ جراح ہیں، وہاں پہ گئے، انہوں نے اسی کا ہی وہ کریکنگ کی جیسے وہ کھولتے ہیں، اور آپ یو کانٹ بلیو اٹ کہ اس کی وہ پورے بازو پیرالائزڈ ہو گئے اور وہ پھر وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا بیچارہ۔ تو اس کو ہم دوبارہ اس کا ڈیمیج کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا؟ اس کا ڈیمیج کا پھر بہت زیادہ نقصان نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ برین سے یا اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو اس کی ریکوری بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہاں انلیس کہ کوئی ہلکی پھلکی ہو تو چلو، لیکن اگر آپ اس کو بالکل ہی آپ وہ کر دیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ریکوری اس کی، کیونکہ ریکرنٹ نہیں ہو سکتی، یہ نروز اور اسپائنل کارڈ ریکرنٹ نہیں ہوتی۔ صحیح، جیسے ابھی ہمارا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ فزیوتھراپسٹ کے پاس ہم تبھی جاتے ہیں جب کوئی چوٹ ہوتی ہے یا سم تھنگ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے مسلس کو دوبارہ ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن اب اس طرح سے ٹرینڈ یا اویئرنیس دینی چاہیے کہ فزیوتھراپسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں، ہم نے ایک ضرورت اس طرح سے کائروپریکٹر بھی بہت ضروری ہے، جیسے آپ نے جیسے آئی ٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے 7 to 8 hours آفیسز وغیرہ میں، تو جب ہم کائروپریکٹر کی پریکٹس کرواتے ہیں ڈیلی بیسس پر نہیں ہو سکتی ہے، یا ایسی کوئی پریکٹس ہے جس کو ہم گھر بیٹھ کر سکیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویسچن ہے کہ ہم فزیوتھراپی کی ہی میں بیسیکلی فزیوتھراپسٹ بھی اس میں کاؤنٹ کروں گا کہ ہمیں کب کروانی چاہیے اس چیز کے لیے، کیونکہ اب یہ ایک ایسا واسٹ سبجیکٹ بن گیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو اون کیا گیا ہے، اور اب اس کی ایک ضرورت بھی محسوس ہو جاتی ہے بہت ساری فیلڈز میں، خاص طور پہ آرتھوپیڈک میں، میڈیکل میں، جو آپ کے آپریٹڈ ہوتے ہیں اس میں فریکچر میں ہو گئی جیسے، اور جیسے آپ کی کمر درد ہے، گردن میں درد ہے، تو اگر آپ میڈیسن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میڈیسن مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میڈیسن بہت بری ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک آپ لانگ ٹرم میں کھاتے ہیں تو اس کے بہت ہیزارڈز بھی ہوتے ہیں،
تو جب آپ میڈیسن کو ریڈیوس کر کے آپ فزیوتھراپی کی طرف آتے ہیں، میڈیسن کے ساتھ فزیوتھراپی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خالی فزیوتھراپی کرتے ہیں، تو آپ بہت ریلیکس محسوس کرتے truly. ہیں. لیکن فزیوتھراپی اور کائروپریکٹر میں فرق یہ ہے کہ اس میں آپ جب کریکنگ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس آپ کو بہت جلدی مل Instant جاتے ایک ہیں، طرح سے. انسٹنٹ ملتے ہیں، بنسبت اس کے کہ فزیوتھراپی میں آپ ایک اس کی اسٹریچنگ کرتے ہیں، پھر اس کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایکسرسائز سے آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ ہفتہ 10 دن مطلب آپ بیک ایک ہے تو ایک ہفتے میں اگر آپ کی وہ میڈیسن کھا کے اور ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کا اثر ختم ہوتا ہے دوبارہ آ جاتی ہے، تو فوراً سے پہلے آپ فزیوتھراپسٹ اور کائروپریکٹر سے خاص طور پہ بیک کے لیے اور اسپائن کے لیے آپ کائروپریکٹر سے رجوع کریں. لیکن کوالیفائڈ دیکھیں کہ وہ کہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، مسترد ہونا چاہیے، کیونکہ اب جہاں پہ بہت سارے بن کے بیٹھے ہوئے کہ کائروپریکٹر ایک وہ جب ایک ہوا چلتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی چیز بن جاتے ہیں، وہی ٹرینڈ چل جاتا ہے تو ہم بھی وہی چیز ہو جاتے ہیں. تو اس کو دیکھیں کہ واقعی وہ کائروپریکٹر ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ فزیوتھراپسٹ میں بھی بہت سارے ہمارے کائروپریکٹر ہیں، تو اس میں یہ ایک چیز دیکھنی چاہیے. تو مطلب 4-5 دنوں کے بعد آپ اس کو کائروپریکٹر کی طرف یا فزیوتھراپی کی طرف آنا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب فریکچر ہو گئی خدا نخواستہ، یا میڈیکل پرابلمز میں بھی آج کل یہ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے فیمیلز میں پریگنینسی کے دوران بہت زیادہ بیک ایک ہو جاتی ہے یا ان کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اس طرح سے سر ہمارے پاس لاسٹ منٹ کے پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل. آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک جیسے ابھی میں نے بات کی کہ جب آپ کائروپریکٹر بیک ایک ہے یا سروائکل پین ہے یا شولڈر پین ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ میڈیسن کی بجائے میڈیسن میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیسن نہ کھائیں، لیکن میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس چیز فیلڈ کو بھی آپ استعمال کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے. لیکن سب یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کائروپریکٹر یا فزیوتھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی کوالیفائڈ اور ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے. ایکسپیرینس کس وجہ سے ہوتا ہے کہ کائروپریکٹر میں یہ ایک اسپائن کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی موروں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ لازمی احتیاط کریں اور ایک سینئر اور کوالیفائڈ کائروپریکٹر کے پاس جائیں. باقی اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں اور ان کو یہ اویئر کرائیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کے لیے بہت شکریہ، آپ نے اس فیلڈ کو بھی ایک اہمیت دی اور اس کو آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی ہم ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.